बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है बहुत डिफरेंट है और इस पर मेरा ख्याल है कि डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंसानी फ़ितरत को जांचते हैं, इंसानी फ़ितरत के हवाले से बात करते हैं, तो हमारी नेचर के, हमारी फ़ितरत के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज भी हैं कि जिनके हवाले से हम आगाह तो होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको कुछ कर नहीं सकते, उनको तब्दील नहीं कर सकते। हम उनको कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन हम उनके हवाले से कंसर्न नहीं होते बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात हम कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। ऐसी ही नेचर में हमारी एक क्वालिटी कह लें, एक ट्रेट कह लें, वो है गलती करना। शायद इंसान को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो गलती करे, लेकिन वो गलती करके उसके बाद क्या करे, ये इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। इसका जो है वो सारा एडजस्टमेंट का मेरे ख्याल है कि एक पूरा पैराडाइम हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरह से चेंज करते हैं, उसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर हम गलती करते हैं, यकीनन ये इंसानी फितरत का हिस्सा है और कहा यह जाता है कि इंसान तो है ही ख़ता का पुतला, ये गलती करेगा, बार बार करेगा, एक बार नहीं 100 बार करेगा। लेकिन क्या वो अपनी गलती कर नादिम है? क्या गलती करने के बाद, किसी मिस्टेक के बाद वो शर्मिंदा होता है? वो ये कोशिश करता है, उसके अंदर ये अर्ज होती है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती ना करूं, मैं इससे जो है वो बच सकूं, मैं इसके लिए कोई और रास्ता इख्तियार करूं, मैं अपने तरीक़ेकार पर गौर करूं, मैं अपने आप पर गौर करूं, मैं अपनी ज़ात को चेंज करने की कोशिश करूं। अपनी फितरत की इस तकाज़े को तो नहीं मैं बदल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आदत में तब्दील हो रही है कि मैं गलती पे गलती किए जा रहा हूँ, तो शायद मुझे आदत पर कंट्रोल करना है, आदत बदलने की एक कोशिश करनी है, क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है कि मैं ख़ुद को रोक सकूं, कंट्रोल कर सकूं, ख़ुद पर एक बैरियर लगा सकूं कि मुझे अब गलती नहीं करनी है। शायद इस कोशिश से हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। यकीनन अगर ये हमारी फितरत का हिस्सा है तो हम कभी भी गलती से मुबर्रा नहीं हो सकते कि हम गलती नहीं कर सकते, हमसे गलत काम नहीं हो सकता, हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं। हम गलतियां करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, ख़ुद को कैसे समझाना है, कैसे संभालना है, ये है आज का टॉपिक जिस पर हम इन डिटेल डिस्कशन करना चाहेंगे। बच्चों के हवाले से बात होगी, बच्चों को किस तरह से हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी इनकलकेट कर सकते हैं कि वो गलतियां करेंगे, उन्हें गलतियां को तस्लीम भी करना है, फिर एक अर्ज डेवलप करनी है हमने अपने बच्चों के अंदर कि वो गलतियों से सीखें, वो सबक हासिल करें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, और फिर कोशिश करें कि आने वाले वक्त में वो उस गलती को ना दोहराएं। इस्लाह कैसे की जा सकती है बच्चों की, इस पर हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और गलतियों की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं हमारी ही सोसाइटी में, हमारे में से ही, हमसे ही एसोसिएटेड कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अपनी गलतियों का नहीं पता होता। शायद वो महसूस नहीं करना चाहते, वो ये तस्लीम नहीं करना चाहते कि वो गलत हैं, वो गलती पर हैं, वो जो ट्रैक चूज़ कर रहे हैं उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, या एक गलती के बाद बार बार वो गलती ही किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अपने माशरे में, इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कोशिश करते हैं कि उनसे कभी गलती ना हो, और एक छोटी सी ख़ता, एक छोटी सी गलती वो अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि फिर वो ज़िंदगी में कोई अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते। उन्हें डर हो जाता है, उन्हें ये खौफ तारी उन पर हो जाता है कि अगर वो गिर गए, वो फेल हो गए, वक्ती फेलियर का शिकार हो गए, वक्ती नाकामी उनको जो है फेस करना पड़ी, तो शायद वो री अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो दोबारा से उठ खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को किस तरह से हमने गाइड करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है, आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे। और जहां हमने अपनी फितरत को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, अपनी आदत को कंट्रोल और चेंज करना है, वहीं अपनी गलतियों को तस्लीम करना भी सीखना है कि हम ख़ताकार हैं, हमसे ख़ता होगी, हम ख़ता के पुतले हैं, हम बार बार तो गलती करेंगे, लेकिन हमें उनको तस्लीम भी करना है कि हम गलती कर सकते हैं। अब हमने अपने आप को चेंज करना है। इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी जानना बहुत ज़रूरी है, अपने कल्चरल नॉर्म्स को साथ ले जाते हुए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम अपनी गलतियों को कैसे तस्लीम कर सकते हैं, हम सीखने के अमल को कैसे जारी रख सकते हैं कि ठीक है, हमें नहीं मालूम था, हमने नहीं पहले एक्सपीरियंस किया था, अब हमने इसको परफॉर्म को करने के लिए किसी भी टास्क के हवाले से अगर बात की जाए
تو ہم اگر اس کو پرفارم کر رہے ہیں اور ہمیں کسی جو ہے وہ غلطی کا سامنا کرنا پڑ گیا, کوئی ہرڈل ایسی آ گئی کہ ہم نے مسٹیک کر دی, اب ہم نے اٹھ کھڑے ہونا ہے, اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے, نہ کہ بلیم گیم میں پڑ جانا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا یہ ایک عام کسے کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس بھی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے, دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں, دوسروں پہ بلیمز کرنا چاہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک تھا, تمہاری غلطی ہے, فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا, میں تو بڑے صحیح ٹریک پہ جا رہا تھا. اس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے. اس پریکٹس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اس ٹاپک سے ریلیونٹ آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہوں گے, یا پھر کوئی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو کہ کیسے ہم اس کانسیپٹ کو چینج کر سکتے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو جو ہے وہ بلیم نہیں کرنا, بلکہ یہ دیکھنا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی. کہیں اگر آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا فالٹ ہے, ہم نے ہی جو ہے وہ مسٹیک کی ہے. اس کانسیپٹ کو ہم نے اجاگر کرنا ہے, اس کی ایکسپینشن کرنی ہے, اس سوچ کی, اور اس کو ایکسپوجر دینا ہے. کیسے دے سکتے ہیں جانیں گے اپنے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں, نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں. اوورسیز پاکستانی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جلدی سے ان کا تعارف کراتے ہیں جی, اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سمیرہ جبین, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. حال ہے سمیرہ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سمیرہ کے ساتھ آج کی دوسری مہمان مصنفہ ہیں فرحین خالد, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فرحین. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, شکریہ. فرحین کے ساتھ آج کے تیسرے مہمان بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, ویلکم کریں گے ثناء اللہ انصاری صاحب کو, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. گفتگو کا آغاز سمیرہ سے کرنا چاہوں گی. سمیرہ, کتنا واسٹ ہے یہ کانسیپٹ غلطی کو تسلیم کرنا, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ ہم تو بنائے ہی غلطی کرنے کے لیے ہیں, لیکن غلطی کا یہ کانسیپٹ کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم تو پرفیکٹ ہیں, ہمارے اندر تو فلاز ہو ہی نہیں سکتے, ہم جو کام کریں گے وہ پرفیکٹ ہوگا, اوروں کی غلطی ہو سکتی ہے, اس کو چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ ہما, پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ غلطی جو ہے دیٹ از پارٹ آف دا نیچر, انسانی فطرت میں ہے یہ. اس غلطی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں یہ دنیا جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے. کچھ غلطیاں ہماری زندگی میں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہے جن پہ ہم ساری زندگی ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایسا کوئی شخص بتائیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو, کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یہ غلطی کرنا ہماری نیچر کا حصہ ہے. غلطی کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں نے غلطی کی اور میں اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہوں. غلطی کو ایکسیپٹ کرنا آپ کی ویلیوز کو, آپ کے کلچر کو شو کرتا ہے. آپ غلطی کو ٹھیک ہے ایکسیپٹ بھی کیا, اس سے آگے ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پھر ان غلطیوں کو ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں. بالکل, کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو کیوں ہوئی, میں اس میں سدھار کیسے لے کر آ سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی جو شخص اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے, آپ یہ سمجھے کہ وہی شخص دنیا میں آخرت میں بھی وہی کامیاب ہو سکتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. ادروائز ہم فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے. اور میں یہ مانتی ہوں کہ کوئی ایسی غلطی نہیں جو آپ پر مسلط ہو جائے. اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے, انسان کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ مقام عطا کیا ہے. میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کی غلطی آپ پر مسلط ہو گئی. میں نے ایک کام سٹارٹ کیا, میں پروفیشنل لائف میں ہوں, میں اپنی پرسنل لائف میں ہوں, یہ ہیومن نیچر ہے, دے ڈو مسٹیک. میں نے کوئی چیز جس کا مجھے پتہ نہیں تھا, کیونکہ غلطی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک شعوری طور پر, ایک لاشعوری طور پر. لاشعوری طور پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی جس کا کانسیکوینسز مجھے اٹھانے پڑے. صحیح, وہ میں اس کو غلطی نہیں مانتی. وہ غلطی کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کر گئی. آپ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو گئے, آپ زیادہ میچور ہو گئے, آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں, ریشنل طریقے سے. آپ کی اسٹرونگ ایک ساؤنڈ ڈیسیژن میکنگ پاور اسٹیبلش ہو جاتی ہے. یہ غلطی آپ کو کچھ سکھا کر گئی. ٹھیک, آپ نے جو بات کی کہ ایک ہم غلطی کو ایکسیپٹ نہ کریں, اب ان شخص پہ آ جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. واصف علی واصف نے کہا کہ فرمایا کہ آپ غلطی کرنے میں اگر کوئی شرم نہیں تو معافی مانگنے میں بھی شرم نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, معافی مانگ لیں, اس سے ہم اپنے ریلیشن شپس بھی ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. سیکنڈ, ہم کرٹیکلی اپنے آپ کو بھی انالائز کرتے ہیں کہ اپنے اندر, اپنے برتاؤ میں, اپنے رویوں میں ہم لوگ چینج لے کر آتے ہیں. صحیح,
تو یہ چینج لے کر آنا بہت ضروری ہے. بالکل, یہ چینج لایا کیسے جا سکتا ہے, آپ ہی سے جانیں گے. فرحین کیا کہنا چاہیں گی اس ٹاپک کے حوالے سے؟ میرے خیال ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چنا ہے آج کے لیے, کیونکہ غلطیاں تو ظاہر ہے ہماری نیچر کا, فطرت کا حصہ ہیں, اور وہ شخص جو غلطی نہیں مانتا وہ ایک ہماری ہسٹری نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ شیطان ہے, جس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا. بالکل ایسے ہی. تو ہم تو کوئی بھی ہم میں سے اپنے آپ کو شیطان کہلانا تو پسند ہی نہیں کرے گا, یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. ہم سب اپنی تمام تگ و دو, تمام ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ اچھا بننے اور اچھا کہلانے کے لیے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی گلیچ آ جاتی ہے, کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے, کوئی ہم سے غلط کام سرزد ہو جاتا ہے, تو وہ یہ کام اصل میں ہماری زندگی بھر کو تربیت دینے کے لیے آتے ہیں. یہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں یہ ہمیں آگے کے لیے تیار کرتے ہیں, اور ہر غلطی ہمارے اندر ایک گروتھ پیدا کرتی ہے. ڈیفینیٹلی. اور یہ جو گروتھ ہے اس کو ایک تحریک کے طور پہ لینا چاہیے. کتنی ایسی نظمیں لکھی گئی ہیں, کتنی کہانیاں لکھی گئی ہیں جو ہمیں اس اصلاح کی طرف لے کر آتی ہیں. بالکل. کہ ٹرائی اگین, اور وہ مکڑی والی جو ایک بڑی پیاری ہے انسی ونسی اسپائڈر والی, کہ کس طرح سے بار بار کر کے کام آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. اور غلطی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی موت ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے جو رک گیا وہ مر گیا. بالکل. تو غلطی ہوتی ہے, سب سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس سے غلطی نہیں ہوتی جس نے کبھی کوئی کام نہ کیا ہو. بالکل. تو جو ایفرٹ کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو کسی کام کو شروع کرنے کی ایک ارج ڈیولپ کر رہا ہے, اس سے غلطی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہرڈلز آئیں گی. بالکل. تو پھر ڈر کیسا, خوف کیسا, اپنے آپ کے اندر قوت ارادی پیدا کیجئے اور ٹھان لیجئے کہ یہ میں نے کرنا ہے اور اس کو بدرجہ اتم تک کرنا ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو پھر آپ اس سے سیکھ کر پھر اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں. تو ماحول کنڈیوسو ہونا چاہیے. دراصل یہ معاشرے کا کام ہے کہ غلطی کرنے کا خوف ہمارے دل سے نکال دیا جائے. یہ خوف کیسے نکل سکتا ہے, اس پر بھی ہم جو ہے وہ جانیں گے. آپ کے پاس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, اپنے ویئرز سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے, اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو کس طرح سے تسلیم کر کے دوبارہ ایفرٹ کیسے کرتے ہیں, کیسے یہ کوشش ڈیولپ کرتے ہیں, یہ کریوسٹی کریٹ کرتے ہیں اپنے اندر کہ اب میں نے غلطی نہیں کرنی, اب مجھے یہ جو ہے کام کر دکھانا ہے, اب میں ایسے ری اٹیمپٹ کروں گا کہ یہ کام فنکشنل ہو جائے. انصاری صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ غلطی کرنا یقیناً انسانی فطرت ہے, لیکن غلطی پر غلطی کرنا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا, اور میں بھی اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے مس سمیرہ نے کی تھی, کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر کی جتنی بھی مزاج ہیں, جتنی بھی عادات ہیں, وہ اللہ نے خود بنائی ہیں. یہ ہم نے خود نہیں بنائی. ہمارے اندر غلطی کرنے کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عادت پیدا کر دی, وہ بھی اللہ نے پیدا کی. ہم میں سے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے, اس لیے ہم سے غلطی ہوتی ہے اور ہوگی. ڈیفینیٹلی. سب سے پہلی غلطی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی. وہ ہمارے لیے ایگزامپل تھی. ویسے تو انبیاء کرام گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ان سے غلطی کروائی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان دونوں نے غلطی کرنے کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں گئے, انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا. اب دیکھیں ہمارے لیسن تو وہیں سے شروع ہو گئے. بالکل. انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ سے ایک دعا مانگنا شروع کی, اور وہ دعا ان کی آج قرآن کا ایک حصہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا. وہ اب قرآن کا حصہ ہے. ان کی دعا جو مانگی انہوں نے, اس میں انہوں نے اپنے یہ تسلیم کیا کہ یا اللہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, ہمیں معاف فرما دے. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے مزاج میں ڈال دی گئی ہے. ڈیفینیٹلی ہوگی, جتنی مرضی ہم احتیاط کریں ہم سے غلطی ہوگی, ہر چیز میں ہوگی. لیکن اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے, کرنے کے پھر طریقے ہمیں بتائے گئے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ایگزامپل سے بات شروع ہوئی کہ اپنی غلطی کو اسی ٹائم تسلیم کریں, اور جو بھی کنسرنڈ ہے اس کے سامنے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس سے معافی مانگے. کیونکہ ان کی غلطی کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا, انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. اگر ہماری غلطیوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بندوں سے معافی مانگنی ہے, اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے. جب تک ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے, اور تسلیم کرنے کے بعد جب تک ہم اس کے لیے
اس جو بھی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یا وہ انسان ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو نہ ہم حقوق اللہ پورے کر سکتے ہیں نہ ہم حقوق العباد پورے کر سکتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, اسی کو کنٹینیو کریں گے, آپ ہی سے ڈسکشن کریں گے. ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی, سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم بات کریں غلطی کرنے کے حوالے سے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے, ہمیں اب اپنی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم غلطی کریں گے پھر ہمیں اسے تسلیم کر کے اصلاح کی جانب جانا ہے. چاہے ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں, نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں, یا ہم نے خود اپنی غلطیوں کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے, ان کو کیسے تسلیم کرنا ہے, اس پر بات کی جائے. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی, انصاری صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. انصاری صاحب جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, نہ ہی ہم حقوق اللہ پورے کر سکیں گے, نہ حقوق العباد کا کانسیپٹ ہم جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں گے, اس کو فروغ دے سکیں گے. اور وہ ہماری بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق پورے کریں, اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کریں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں. ہم تو بلیم گیم میں پڑ جاتے ہیں, میری غلطی نہیں ہو سکتی, میں تو پرفیکٹ ہوں, فلاں کی غلطی ہوگی, قسمت کا جو ہے کردار ہوگا, یا میرے ساتھ حالات ایسے سازگار نہیں ہیں, فلاں کا جو ہے وہ کردار ایسا رہا میرے ساتھ اس لیے میرا نقصان ہو گیا, یا مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے, یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے, یہ کیسا ہے, یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ بالکل, چونکہ ہمارا معاشرہ جو اس ٹائم عدم برداشت کا جو ہے وہ بہترین نمونہ پیش کر رہا ہے. اچھا, کیسی عجیب ستم ظریفی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ہم اس امید پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے, لیکن ہم بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی بالکل. ہم اپنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, اپنے باقی لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور خود ان سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس میں ہم اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ سے ہم توقع رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ, ہمارا دین کی تعلیم یہی ہے کہ حقوق اللہ, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے معاف کریں کہ نہ کریں. لیکن حقوق العباد جو ہیں اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آئیں گے. وہ واضح طور پہ ہمیں بتا دیا گا کہ بھائی بندوں کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہی ہے. جب تک بندے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملہ طے نہیں کریں گے اس وقت تک وہ معاملات ختم نہیں ہوں گے. ڈیفینیٹلی, بالکل نہیں ہوں گے. اچھا, اسی کے اوپر پھر ہم اب واپس چلے گئے دین کی تعلیمات کے اوپر. پہلے اگر میں بات کروں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ غلطی جو ہے وہ غصے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. انسان کو جب بھی غصہ آتا ہے نا اس وقت غلطی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ فیکٹ ہے. غلطی اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. اگر ابھی میں یہ گلدان یہاں سے اٹھاؤں میرے ہاتھ سے گر جائے, یہ بھی غلطی ہے, لیکن اس کا امکان کم ہے. غصے سے کی جانے والی غلطیاں ہمیشہ زیادہ ہوا کرتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے غصہ ہمیشہ جہالت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. تو غصہ جو ہے وہی غلطیوں کا موجب ہوتا ہے, اسی کا بانی ہوتا ہے. اسی لیے غصے کو قابو کرنے کے لیے جس کی وجہ سے غلطی جنریٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جو پیغامات دے دیے گئے, ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم کر دیا گیا, اس میں آپ نے فرمایا, حدیث کی کتابوں میں, صحیح بخاری میں اور باقی کتاب موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے, اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے. بالکل بالکل. اور دوسری ایک جگہ ایک حدیث میں بڑا ہمیں لالچ دینے کے لیے بڑا زبردست پیغام دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو قابو کر لے باوجود اس کے کہ وہ اس کو ریئیکٹ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ قابو کر لے تو قیامت والے دن کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ ان تمام حوروں میں سے جس حور کو چاہے چن لو. کیا بات, سلیکشن دی جائے گی باقاعدہ. یہ صحیح بخاری میں, ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں, سب تمام میں حدیث موجود ہے. صحیح. تو یہ ہمیں دیکھیے موٹیویشن بھی ہے, لالچ بھی, ہر طرح سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے غصے کو قابو کرنا ہے. جب غصہ قابو میں آئے گا تو غلطیوں کا امکان آٹومیٹکلی کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. صحیح, بالکل. لیکن اس کے باوجود اگر غلطی ہوتی ہے انسان سے, دیکھ انسان ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا مزاج اللہ نے بنائے ہیں, بے شک, تو مزاج کے اندر غصہ اور یہ غلطی یہ سب اللہ نے شامل کر دی. بالکل, کیونکہ شاید یہ کانسیپٹ بھی ہمارے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, نہ ہی ہو سکتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتے. انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا, ڈیفینیٹلی بالکل نہیں ہو سکتا. تو جب ہم سے غلطی غصے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ غلطی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہمیں کرنا ہے, جو ہمیں سنت طریقے بتا دیے گئے نبیوں کی طرف سے, وہ یہی کہ اپنی غلطی کو پہلے تسلیم کیجئے. اور یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے, خاص طور پہ آج کے دور میں. صحیح. آج کے دور میں تو آپ چھوٹے سے
چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی کہیں گے نا کہ بیٹا آپ نے غلطی کی ہے تو وہ الٹا آپ کو جواب دیتا ہے جی، وہ ایکسیپٹ کیونکہ شاید ہم نے اس کو یہ سکھایا ہی نہیں. وہ بچہ جب پہلی بار ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو ہم چیز کو مارتے ہیں, چیز کو بلیم کرتے ہیں, ہم اس بچے کو نہیں کہتے کہ آپ کو نظر نہیں آیا یا آپ نے ٹھیک طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا. اس میں چاہوں گی سمیرہ کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں. سمیرہ, ہماری شاید تربیت کا یہ حصہ بن گیا ہے کہ ہم بلیم گیم شروع سے بچے کو سکھا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے مثال دی, بچہ دیوار سے ٹکرا گیا, بچہ ٹیبل سے ٹکرا گیا, ہم ٹیبل کو اٹھا کے تھپکی ماریں گے کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ کو پھینکا. بچے کو نہیں سکھائیں گے کہ آپ کی غلطی تھی, آپ کی ایفرٹ میں کمی تھی, اس لیے آپ گر گئے. ایسا کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہما, میں یہ سوچتی ہوں کہ کیونکہ ہم لوگ زیادہ تعلیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ فونکس سیکھ لیے, نالج سیکھ لیا. نالج بھی دو طرح کی ہے, ایک اکیڈیمک ہوتا ہے, ایک اسپرچول ہوتا ہے. موسٹلی وی ڈو فوکس آن دی اکیڈیمک نالج کہ جن سے ہماری پروموشن ہو, ہماری سیلریاں بڑھے, بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. دوسری سائڈ پہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لائف گزارنی کیسے ہے, ان طریقوں کو ہم ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. غلطی تو بچے کرتے ہیں, بچے کیا بڑے بھی کرتے ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں. کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو بہت مسٹیکس ہوئیں, لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس مسٹیکس پہ آنکھیں بند کر لی. سب سے ہوتی ہیں غلطیاں, پھر ان مسٹیکس سے بہت کچھ سیکھا. مین چیز ہے کہ ان مسٹیکس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ایکسیپٹ بھی کریں. پہلے تو یہ کہ آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, لیکن آپ کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے, آپ اس کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان مسٹیکس کی روٹ کاز ہے کیا. صحیح. جب تک وہ روٹ کاز آپ ایلیمینیٹ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ, آپ بچوں کی جہاں تک بات کرتے ہیں اس میں پیرنٹنگ کا جو رول ہے وہ سب سے اہم ہے, کیونکہ اسکول وہ بعد میں جاتا ہے جو کہ 4 سال اس کی عمر, لیکن اس سے پہلے کا حصہ وہ اپنے پیرنٹس سبلنگس کے ساتھ گزارتا ہے. تو پیرنٹس کا بہت زیادہ جو ہے وہ رول ہے. پیرنٹس بھی جو ہے وہ 4 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک ہے آپ کی اتھارٹیرین وہ پیرنٹنگ سٹائل ہے جس میں آپ بچوں کو کہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, آپ بہت جو ہے نا ان کے اوپر روب جماتے ہیں. صحیح. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک پرمیسیو پیرنٹنگ سٹائل آ جاتا ہے. اس میں آپ یہ کرتے ہیں پرمیسیو میں کہ اس میں بالکل رولز ریگولیشن نہیں ہے اور آپ نے بہت فریڈم دے دی بچے کو. یہ دونوں ایکسٹریم پہ آتے ہیں, لیکن اس کے مڈ میں ایک سٹائل ہے جس کو ہم اتھارٹیٹیو سٹائل کہتے ہیں. اس میں آپ کی بچے کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں, آپ ان کو فریڈم بھی دیتے ہیں, اور کوئی چیز وہ غلط کرتے ہیں, مسٹیکس جو ہیں وہ بچے کی نیچر کا حصہ ہے, وہ کرے گا. جب تک مسٹیکس نہیں کرے گا وہ نہیں سیکھے گا. آپ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ بچے کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں کہ اگر یہ غلطی آپ نے کی, پہلے تو یہ آپ بچے کو اتنا کانفیڈینس دیں. جب آپ بچے کو بہت ایک سختی کریں گے تو وہ ڈر کے مارے بھی آپ کو اپنی مسٹیک نہیں بتائے گا, بلکہ ان کو چھپائے گا کہ مجھے اس پر ڈانٹ ٹپٹ کی جائے گی, مجھے جو ہے وہ بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا, اور شاید مجھ سے بہت ساری چیزیں چھین لی جائیں یا مجھے کوئی انسینٹیو دیا ہی نہ جائے فیوچر میں, اور پنشمنٹ دی جائے. پنشمنٹ کا بھی ایک خوف ہے. تو آپ بچے کو اتنی فریڈم ضرور دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکے, کیونکہ اگر اس ایج میں آپ بچے کی تربیت کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, اس بچے نے جب بڑے ہونا ہے تو یہ اس کے بیہیویئر کا حصہ بن جائیں گے. یہ جو سٹیج ہوتی ہے اس میں بچوں کی آبزرویشن بہت شارپ ہوتی ہے, وہ ہر چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. پھر انہی بچوں نے آگے چل کے یہی ساری زندگی ساتھ لے کر چلنا ہے. تو آپ بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, ان کو اچھے طریقے سے ان کو بتائیں کہ یہ مسٹیک تھی اور ہم اس طریقے سے, اور آپ رول ماڈل بنیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رول ماڈل بنیں. سم ٹائم ایسا یہ بچے جو ہیں آپ ان کو اگر بتائیں گے وہ اتنا پک نہیں کرتے, لیکن آپ ان کے سامنے رول ماڈل بنیں گے تو وہ زیادہ آبزرو کریں گے, ان کی وہ بیہیویئر کا حصہ بن جائے گا. ہم ان کو یہ کہنے کے بجائے کہ بچے آپ نے سچ بولنا ہے, انسٹیڈ رادر سیئنگ کہ آپ نے سچ بولنا ہے, آپ خود بھی سچ بولیں. وہ رول ماڈل ہیں آپ کے لیے. یہ بہت, آپ کہیں کہ کسی کو پرسویٹ کنونس کرنے کا, چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے, آپ کو رول ماڈل پہلے بننا پڑے گا. اگر آپ کی پرسنالٹی میں خود وہ کریکٹرسٹکس نہیں ہیں تو آپ کے فالوورز, آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو فالو اپ نہیں کریں گے. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر بچے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسٹیکس کر رہے ہیں اور آپ ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے, تو بچے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, اور ایسا بہت بار دیکھنے میں آتا ہے. فرحین کیا کہنا چاہیں گی کہ پیرنٹس جو ہیں
وہ شاید یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کوالٹی نہیں انکلکیٹ کی, یہ بچے نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی ہے, اس کے اندر یہ اگر عادت آ رہی ہے, یہ پرسنالٹی ٹریٹ کا حصہ بن گیا تو پتہ نہیں کہاں سے ڈیولپ ہو گئی ہے, ہمارے میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. حالانکہ بچہ جو ہے اپنے پیرنٹس کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے, ان کی عادات کو ہی وہ کیری فارورڈ کر رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں پیرنٹس کے اندر بھی فلاز ہو سکتے ہیں یا ان کی تربیت میں فلاز ہو سکتے ہیں, پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کی ناقابل اندیشی ہے اور ان کی میرا خیال ہے کم علمی ہے اگر وہ ایسا سوچتے ہیں, اس لیے کہ بچہ پہلا صحیح بات ہے کہ پالنے سے جو ہے وہ ماں کی گود سے جو ہے اس کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے, تو وہ سیکھ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ اپنی سراؤنڈنگ سے بھی سیکھ رہا ہے. آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں اس کو, لیکن اس کے باوجود ٹیلی ویژن کا ایکسپوجر ہے, پڑوسیوں کا ایکسپوجر ہے, اگر آپ کی فیملی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اور لوگوں کا ایکسپوجر ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ حیران ہو کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. بچے ہر چیز سے سیکھ رہے ہیں, ہر وقت سیکھ رہے ہیں, لیکن جو پہلی ووکیبلری جو بچوں کی زندگی میں بنتی ہے, چند الفاظ وہ بھی والدین ہی دیتے ہیں نا. تو یہ کہ اگر بچے سے, چھوٹا سا بچہ ہے, کرال کرتا ہوا گھٹنوں چلتا ہوا کسی چیز کو چھوتا ہے, تو ماں دور سے کھڑے ہو کے چلائے گی کیا نہیں کرنا. یہ آپ کس طرح, کون سے لہجے, کون سی ٹون, کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وہ سب سیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو آپ اگر اس کو چانٹا مارتے ہیں اور گالی دیتے ہیں اور یل کرتے ہیں, چیختے ہیں, یہ سب اس کے مزاج کا حصہ بن رہا ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ایسا؟ ظاہر بات ہے آپ ہی نے کیا ہے, انکانشیسلی کیا ہے. ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں اور یہ بات اس کو بڑا کنڈون کرتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں گھڑتے ہیں کہ دیکھیے اگر ماں مارتی ہے تو پیار بھی تو وہی کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کس انداز سے مارا, کس انداز سے اس کو سرزنش کی کہ وہ اس کے لیے زندگی کا ٹراما نہیں بن گیا بلکہ وہ اس سے سیکھا. تو یہ آپ کی تربیت ہے, یہ آپ کا طریقہ کار ہے جو بچے کی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دے گا, بجائے اس کے آپ نے اس کو اتنا دھمکا دیا کہ اس کی پرسنالٹی کا سپارک ہی ختم ہو گیا. اب وہ کبھی بھی ویسا خوش دلی سے پھول کو کبھی ویسے نہیں پسند کر سکے گا کیونکہ اس نے ایک دفعہ گلدان کو ٹچ کرتے ہوئے گرا دیا تھا اور اس پر اتنی ڈانٹ مار اور ایسا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں خود سوچنا اور دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے آگے بڑھا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچوں کے نانا نانی دادا دادی دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا تحمل ہے, کتنی اچھی طرح وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بچے کو سمجھاؤ, مارو نہیں. تو وہ چیز جو ہم 60 سال کی عمر میں آ کے سیکھتے ہیں, کیوں نہ ہم آج سے سیکھیں اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کس طرح کے غلط اثرات سائیکولوجیکل ہمارے اوپر مرتب کرتا ہے. کیونکہ جو ہم سیکھتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور اس چیز کو بھی تسلیم کریں کہ ہماری پیرنٹنگ میں بھی فلاز آ سکتے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہاں پہ فلاز موجود ہیں, ان کو اوور کم کرنے کے لیے کس سے ٹریننگ لینی ہے, کس سے کاؤنسلنگ لینی ہے, کیونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے ڈیفینیٹلی. اسی لیے تو پھر ہم غلطیوں کو تسلیم بھی نہیں کرتے کہ شاید کوئی سکھائے گا, کوئی مشورہ دے گا, کوئی بات کرے گا, کوئی کریکشن کرے گا, ہم اس سے بچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیے ہم تھینک یو کرنا بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, پلیز کہنا سکھا رہے ہوتے ہیں, آئی ایم سوری کہنا نہیں سکھاتے. اچھا, اور جیسے بہت اچھی بات کی سمیرا نے کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے, تو ہمیں خود بھی آئی ایم سوری کہنا چاہیے بچوں کو. آج نہیں کہا تو کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو اعتراف ادراک ہو گیا ہے, آگے ہی ہے آپ کو کہ میں نے شاید کہیں غلطی اپنی بچوں کے ساتھ کی ہے, تو آج آپ سوری کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیز دل بڑا کرتی ہے, سوری کرنا دوسرے کے دل کو بڑا کرتا ہے, انتشار کو ختم کرتا ہے, مسائل کو فوری طور پر وہیں روک دیتا ہے. اونرشپ, جو غلطی کا اعتراف ہے, اپنی غلطی کو اون کرنا بے انتہا اہم ہے. چاہے وہ کوئی باس کرے, چاہے وہ کوئی ماں والدین کریں, چاہے وہ کوئی گھر کا سربراہ کرے, اپنی غلطی کو ضرور اون کریں, چاہے زندگی میں کبھی بھی کریں. لیکن اگر آپ کو اعتراف, اس سے آپ خود ہیل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر کی جو بھی خلش ہے وہ بھی دور ہوتی ہے. کمیونیکیشن بہت اہم ہے. انصاری صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, میرے والد صاحب کا نام بھی انصاری ہے. تو جب وہ اپنے غیر ملکی دوست ایک دفعہ ہمارے گھر آئے ان کے,
اور انہوں نے کہا کہ میرے یہ جو تمہارے والد صاحب ہیں انہوں نے کہا کبھی میرا نام بھول جاؤ تو کہنا آئی ایم سوری. اچھا, تو انصاری یاد آ جائے گا. زبردست, بہت خوب. جی, تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ اتنا مشکل لفظ نہیں ہے. آئی ایم سوری کہنا بالکل مشکل نہیں ہے. مشکل ہے نہیں, لیکن ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا انصاری صاحب, کیونکہ آپ کے نام کا ذکر ہو گیا تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ہی بات کروں. ہم نے کیوں سوری کو اتنا مشکل بنا دیا ہے؟ ہم کسی سے معافی طلب نہیں کرنا چاہتے, اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتے. شاید ہمارے اندر وہ ایگوئسٹک بیہیویئر اتنا عروج پہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم کمتر ہو جائیں گے, ہمیں دوسرا پتہ نہیں کیسی نگاہ سے دیکھے گا, دوبارہ ہماری ایکسیپٹنس ڈیولپ ہوگی, ہماری واہ واہ ہوگی, اپریسیشن ملے گی, کوئی حوصلہ افزائی کرے گا یا نہیں, یہ تو یہ کہیں گے اس نے تو غلطی کر کے معافی مانگ لی. اس کانسیپٹ کو ہم نے اتنا چھوٹا کیوں تصور کرنے لگے ہم؟ بالکل بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اسپیشلی پیرنٹنگ کے حوالے سے. تو اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ کروں, آپ کی بات بھی بیچ میں آ جائے گی کہ بالکل بجا ہے کہ اب جو والدین ہیں ان کا رویہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عجیب و غریب ہو گیا ہے, اور اس کے پیچھے بھی کچھ بیک گراؤنڈس بھی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہم لوگ مصنوعی پن کا شکار زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارے اندر نہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں, نہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے, نہ کوئی کوتاہی ہے, نہ کسی چیز کی کمی ہے. پرفیکشنزم ہو, پرفیکشنزم کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں, دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں. بالکل. اور اس کے لیے پھر ہم جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں, پھر ہم جو ہے نا بہانوں کا سہارا بھی لیتے ہیں, اور اسی میں کوئی غلطی ہوتی ہے پھر اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, کوئی کر لیں گے تو انسلٹ محسوس کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ والدین آج کل مرد تو ظاہر بات تقریباً تمام کے تمام باہر جاتے ہیں, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے. خواتین بھی اکثر باہر جاتی ہیں کوئی جاب کے لیے یا بزنس کے لیے. تو جب وہ اپنی نوکری سے یا اپنے کاروبار سے شام کو تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو وہاں بھی یقینی طور کے اوپر وہاں کا جو ماحول ہے اس کا اثر ان کے اوپر آلریڈی آ چکا ہوتا ہے. وہاں پہ جو دن بھر میں ہوا وہ سارے اثرات لے کے گھر آتے. جس طرح ریورس میں کبھی آفس میں کبھی کوئی اونچی آواز میں بات کرے نا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, لگتا ہے بیوی سے لڑکے آیا ہے. ایسے ہی ہے. تو ریورس میں یہی ہوگا کہ اگر آفس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے, آفس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے دن بھر میں, تو اس کا اثر ڈیفینیٹلی پیرنٹ گھر جا کے بچوں پہ نکالتے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر دفتر میں کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات ہوئی ہے تو وہ جا کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے, اور ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو بے تحاشا ڈانٹیں گے, اور ایون خود بھی اگر غلطی کر رہے ہوں گے تو پھر تو کہیں گے میں نے تو کی نہیں غلطی. ایسا ہی ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں ہم, اسی کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں, اپنی غلطیوں پر کس طرح سے ہم جو ہے وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ ہم غلطی کرتے ہیں, ہم بار بار غلطی کرتے ہیں, اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے, اور فیوچر میں اتنا کنسرن رہنا ہے کہ ہم ایک غلطی کو دوبارہ مت کریں, ایک غلطی کو دہرائیں نہیں. یہ کانسیپٹ کیسے کلیئر ہو سکتا ہے, یہ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی کریں گے, ہمیں ان غلطیوں کو اوور کم کرنا سیکھنا ہے. ہمیں بلیم گیم میں نہیں جانا کہ فلاں کی غلطی تھی اس لیے ایسا ہو گیا, فلاں نے یہ کردار ادا کیا اس لیے مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی, میں تو پرفیکٹ ہوں, میں تو کچھ غلطی کر ہی نہیں سکتا, یا میرے سے تو کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی. اس کانسیپٹ کو چینج کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے, ہماری امپروومنٹ کے لیے, ہماری بیٹرمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اوور آل جب ہم سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو یقیناً اس سوسائٹی میں رہنے والے افراد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہونا سیکھیں, اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں, اور پھر یہ بھی سیکھیں, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, یہ پریکٹسز جو ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو یہ نارمل ہے, یہ کامن ہے کہ ہر کوئی غلطی کرتا ہے. اب اس غلطی کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. پہلے تو اس غلطی کو تسلیم کرنا ہے, اینڈ دین پھر ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تربیت میں ہم یہ چیز کیسے انکلکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی غلطی کریں گے. ہماری تربیت میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, بہت سارے فلاز ہو سکتے ہیں, ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہے, ان کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جانا ہے, نہ کہ یہ کہہ دینا کہ ہم نے تو بچے کی بڑی اچھی تربیت کی تھی, نہ جانے اس نے یہ عادت کہاں سے اپنا لی, نہ جانے اس کے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی.
اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے بریک کرنا ہے. کیسے کر سکتے ہیں, اسی پہ جو ہے وہ ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. انصاری صاحب, ایک اور چیز, ایک تو ہم غلطیاں تسلیم نہیں کرنا چاہتے, دوسرا یہ کہ ہم اپنوں کی غلطیوں کو بہت اچھے سے چھپانا جانتے ہیں. میرے بچے نے غلطی کی, میں یہ کہوں گا کہ نہیں اس نے غلطی نہیں کی, آپ کے بچے نے غلطی کی, اور دونوں بچے بعد میں وہ لڑتے لڑتے ٹھیک ہو جائیں گے, ان کی غلطیاں بھی اوور کم ہو جائیں گی, شاید وہ ان غلطیوں سے سیکھ بھی لیں گے کہ فردر ہم نے یہ ان فیوچر نہیں کرنی غلطی. لیکن وہ جو بڑوں کے درمیان ایک کانفلکٹ آ گیا, ایک خلش آ گئی, ایک شاید وہ رابطے میں ایک توڑ آ گیا, ایک بریک آ گیا کہ نہیں میرے بچے نے غلطی نہیں کی, آپ کا بچہ غلط ہے, آپ کے بچے نے غلطی کی کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا نہیں. بہت ساری چیزیں ہم اپنی ڈیلی پریکٹسز کا حصہ بنا چکے ہیں, ان کو کیسے ہم نے چینج کرنا ہے؟ بالکل, ان چیزوں کا تعلق پھر ہوئی والدین کی تربیت سے ہی ہے, اور تربیت کے حوالے سے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ والدین جو ہیں اپنے جو بھی ان کی فیلنگز ہوتی ہیں ان کا اثر اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں جا کے, اس کے نتیجے میں وہ خود بھی غلطیاں کرتے ہیں, اور اگر بچے بھی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کو ٹالریٹ بھی نہیں کرتے. ہونا اس کے اگینسٹ یہی چاہیے کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی, اپنے غصے کو, اپنی پریشانی کو, اپنے جو بھی آپ کو پرابلم ہوئی ہے اس کو آپ برداشت کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں, اور گھر پہ جا کے جب آپ بچوں کی تربیت کے لیے اسپیشلی آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ان کی تربیت کرتے وقت ان کو وہ تمام چیزیں بتائی جانی چاہیے, اور اس کے لیے جس طرح شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ پیرنٹ کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے. جب ہم خود غلطی پہ غلطی کر رہے ہوں گے تو بچے تو ہمیں دیکھ کے کہیں گے کہ آپ خود غلطی کر رہے ہیں تو ہم نے کر لی تو کیا ہو گیا. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات بہت ہی اہم ترین ہے, اور اس میں گھر میں عام طور کے اوپر جو رول جو میری آبزرویشن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ باپ کا رویہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے, اور ماں جو ہوتی ہے وہ ہاتھ پھیرنے کے لیے ہوتی ہے بچوں کے اوپر. تو اس میں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ کسی صحیح بات پہ بچے کو کہہ بھی رہا یا ڈانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ, اور بعض اوقات مائیں جو ہیں, بعض اوقات, ہر دفعہ نہیں کہہ رہا ہوں, کہ بعض اوقات وہ کسی غلط بات کو بھی جو وہ ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں بچے کی, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کسی ایسی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ فیوچر کے حوالے سے کنسرنڈ ہے, ہو سکتی ہے. تو ہاں, لیکن اگر باپ غلطی پر ہے, وہ بھی کسی غلط بات پہ ڈانٹا تو پھر بات بالکل درست ہے. پھر ماں اگر وہ بچے کی سائڈ لے رہی ہے تو پھر بالکل درست ہے. اور میں کسی دوسرے کے نہیں, میں اپنے گھر کی بات کروں گا. ظاہر ہمارے گھر میں بھی میں ہے, میری بیوی ہے, میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ہیں, تینوں یونیورسٹی گوئنگ ہیں. تو ہمارے گھر میں بھی اکثر ہو جاتی ہے ایسی بات, کسی بات پہ, فار ایگزامپل میں نے کوئی بات کہہ دی ہے کچھ, تو اس میں میری بیوی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت اہم کردار ہے. وہ اگر میں غلطی پہ ہوں, اگر میں نہیں غلطی پہ ہوں تو وہ کبھی بیچ میں انٹروین نہیں کرتی, لیکن اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے بعد میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے, بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی, ایسی تھی, اگر آپ ایسے بات کرتے زیادہ بہتر ہوتا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, اور اس کی اگر بات درست ہو, اور اکثر درستی ہوتی ہے, تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو بہرحال میری تربیت میں بھی اس کا اثر ہے. بالکل ہے. تو پیرنٹ آپس میں بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. یاد رکھیے, پیرنٹ مل کے صرف بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. شوہر اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کی تربیت بھی ایٹ دا سیم ٹائم کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ لرننگ جو ہے, یاد رکھیے, وہ تو ہر وقت چلتی رہتی ہے. وہ آپ ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں, ایون بچوں سے بھی ریورس میں سیکھتے ہیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. سمیرہ سے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, اور فرحین سے بھی. سمیرہ, یہ جس طرح سے ابھی انصاری صاحب کہنے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, کیونکہ سیکھنے کا عمل تاحیات جاری رہتا ہے, پھر کیوں یہ پرفیکشنزم کا ہمارے اندر ایک کانسیپٹ کریٹ ہو گیا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں سیکھنا, ہم نے تو غلطی کرنی نہیں ہے, ہم جو کریں گے وہ پرفیکٹ ہوگا, وہی جو ہے وہ تسلیم ہونا چاہیے, ہمارا ڈیسیجن ہی جو ہے وہ ایسے قبول کر لیا جائے کہ بس ہم نے جو سوچ لیا, جو فیصلہ ہم نے کر لیا, سب پہ وہی ایک ساتھ امپوز کیا جا سکتا ہے, کوئی ہمیں اپنی رائے نہیں دے سکتا, کوئی ہمیں اپنے اوپینین, اپنے مشورے سے آگاہ نہیں کر سکتا. یہ کون سا کانسیپٹ ہمارے اندر انکلکیٹ ہو گیا؟ اچھا, پہلی چیز تو ہما کہ اس کا ایک ریزن بھی ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ہمیں کبھی نظر نہیں آتی, لیکن دوسروں کی غلطیاں ہمیں بڑی اچھی سے نظر آتی ہیں. پہلی تو یہ بات کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمیں کرٹیسزم کرنا بھی نہیں آتا, چاہے میں ہوں, آپ ہے, ہمارا یہ سوسائٹی ہے, ہم بہت منہ پہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ اس کو اچھے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں, جسے ہم کمیونیکیشن سکلز کہتے ہیں, کہ اس اور بھی ایک اور بھی اوپینین ہو سکتا ہے. کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, اس کو جو ہے ہم نے محفل میں بیٹھ کے ضرور بتانا ہے کہ یہ دیکھو اس نے یہ غلطی کی تھی. بالکل, اگر آپ نے کرٹیسزم کرنا ہے پہلے تو وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اگلے کو برا نہ لگے, کیونکہ چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے, ہر ایک کی ایک عزت نفس ہوتی ہے, ہمیں اس کا ضرور خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے, جن کو کہ نا ویل گرومڈ پرسنالٹی,
زندگی میں آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں. میں تو ہر چیز، ہر انسان، ہر چیز کو آبزرو کرتی ہوں اور میں وہاں سے سیکھتی ہوں کہ نہیں یار یہ مجھے اگر برا لگ رہا ہے اور یہی کام میں کروں تو دوسروں کو بھی برا لگے گا. تو پہلے ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دوسری ہما 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے تو وہ عالم ہے, آپ اس سے سیکھو, ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو نہیں جانتا لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تو وہ طالب علم ہے, اسے سکھاؤ. تیسرا وہ جو کہ جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے, تو وہ سویا ہوا ہے, اس کو آپ بیدار کرو. ایک وہ جو نہیں جانتا لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا تو پھر وہ جاہل ہے, آپ اس سے بچو, ٹھیک ہے. تو جیسے میم نے اس کو کہا کہ جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہم شیطان, ہم ان کو جاہل کہہ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں. تو میرا خیال میں کہ آپ زندگی میں چینج جو ہے وہ پرماننٹ ہے. ہم انسان ہیں, باشعور لوگ ہیں, تو چینج کو ہمیں ہمیشہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت ریجڈ ہوتے ہیں. وہ اگر غلطی تو ہوئی, میرے سے بھی ہوئی, آپ سے بھی ہوئی, لیکن میں نے اس کو مانا نہیں اور اس پہ ستم یہ کہ میں نے اس کا بلیم یہاں پہ, تو میری تو قسمت ہی خراب ہے جی, یہ میں نے بلیم میرے ساتھ تو ہوتا ہی ہے, میرے ساتھ ہوتا ہی ہے, فلاں کی نظر لگی تھی اس لیے ایسا. ہاں, اب یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. میں کئی دفعہ پوئٹری ایسی پڑھتی ہوں کہ میری تو ساری زندگی دشت صحرا, او بھائی تمہارا ہوم ورک ٹھیک نہیں ہے جو تم نے ساری زندگی روتے دھوتے گزار دی. بھائی آپ پہلے سرچ تو کرو کہ کہاں پہ فلا تھے, آپ کی غلطی تھی, کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی تھی. وہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو غلطی پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر پاتے کہ ہم یہاں غلط ہیں, ہمیں یہ ٹریک چینج کرنا ہے, کوئی اور پلان دیکھنا ہے, کسی اور آپشن کی طرف غور کرنا ہے. ہم تو ایک ہی ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں, بار بار غلطی ہو رہی ہے, بار بار ہم ڈیموٹیویٹ ہو رہے ہیں, بار بار ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے, اور پھر وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی کیفیت آ جاتی ہے کہ پھر نا امیدی ساری زندگی چلتی رہتی ہے. اب یہ جو سٹیج ہما آپ نے بتائی نا کہ نا امیدی, پھر یہ نا امیدی لیڈ کرتی ہے ایکیوٹ ڈپریشن کی طرف. جب آپ ایکیوٹ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کام کے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لوگ دنیا میں ناکام ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہ آپ 20 دفعہ 40 دفعہ 100 دفعہ, بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو 1000 دفعہ بھی, KFC کا فاؤنڈر ہے, 1000 دفعہ اس کی ریسیپی ریجیکٹڈ تھی, بالکل, لیکن ایک ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, انگنت مثالیں. بالکل, آپ جیک ما کی لیں, 3 دفعہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ, فیل. بالکل, 5 پولیس میں اپلائی کیا, 5 لوگ تھے, 4 سلیکٹ ہوئے, 1 ریجیکٹ تھا, وہ یہی تھا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ آج اس نے علی بابا, اس کی اپنی کمپنی ہے. آپ مسٹر بین جو کہ بچوں بڑوں سب میں بہت مقبول ہے, اس کو اسپیچ ڈس آرڈر تھا جس کی وجہ سے اسے موسٹلی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن آج کیا بچہ مسٹر بین کو جانتا ہے. میسی ہے جس کو ہارمونل پرابلمس تھے, بہت بہترین فٹ بالر پلیئر ہے. اس کے علاوہ آپ آئنسٹائن کی مثال لیں کہ جو کہ اس کی ٹیچر نے کہہ دیا کہ یہ بچہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے اور یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. آئنسٹائن کو کیا کوئی نہیں جانتا؟ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ڈپریشن کا تو وہ شکار نہیں ہوئے کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک مقصد تھا. ہما پرابلم کیا ہے ہمارے لوگوں میں کہ ان کا کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہوتے ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندگی گزر رہی ہے, بس گزر رہی ہے زندگی, چلتی جا رہی ہے جیسی بھی ہے, وہ ہم بھائی صبر کر کے, بھائی کیوں آپ کیوں اتنا صبر؟ اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں, یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کیسے میں امپروومنٹ لے کر آ سکتا ہوں. یا تو وہ کرنا نہیں چاہتے, یا شاید ان سے ایسوسیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ نہیں کرتے, ان کی پیرنٹنگ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. فرحین, آپ کی نظر میں کہاں فلاز ہیں, کہاں پہ جو ہے وہ ایک کمی رہ گئی, کہاں پہ خلش رہ گئی جس کو پر نہیں کیا جا سکا؟ غلطی ایکسیپٹ کرنے یا مسائل کے حوالے سے؟ بالکل, غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے جو لوگ, ایک انا کے خول کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو تسلیم ہی نہیں کرنا کہ ہم غلط ہیں. اب یہ ایک مجھے لگتا ہے ایٹیٹیوڈ کا ایک مسئلہ ہے اور ایک جنرل ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے, اور یہ ناکامی کے بعد آتا ہے. اور یہ اس میں ہم نے اس کے لیے اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے. حالانکہ ایسی بہت سے, جیسے انہوں نے یہ تمام انہوں نے جو مثالیں دی ہیں وہ اور دوسرے معاشرے کی دی ہیں, اپنے ملک کی نہیں دی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اچھی مثالیں نہیں ہیں, بات یہ ہے کہ ہم اچھی مثالوں کی طرف غور نہیں کر رہے, ان کی تشہیر زیادہ نہیں کر رہے, ان کو اچھا پورٹرے نہیں کر رہے کہ ان کی طرف بھی دیکھا جائے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے.
تنقید والی جیسی انہوں نے بھی بات کہی ہے، اس کی بھی تنقید برائے تنقید ہو تو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. بالکل. تنقید برائے اصلاح ہو تو ہی وہ. پھر یہ بھی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ بات بھی بہت اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ ہر غلطی بری بھی نہیں ہوتی. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیے جو پینیسلن ہے، جو وائڈ رینج اسپیکٹرم جو ہے وہ اینٹی بایوٹک، یہ ایک غلطی کے نتیجے میں حاصل دریافت ہوئی کہ الیگزینڈر فلیمنگ جو ہے وہ اپنی پیٹری ڈشز بڑے عرصے کے لیے باہر بھول گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ اس میں مولڈ، پھپھوند لگ گئی، اور وہ پھپھوند دراصل آج اتنی انسانیت کو بچانے کے کام آ رہی ہے. تو یہ غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اور یہ اچھی ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایسی انوینشن ہے. لیکن اگر آپ خاتون خانہ کی طرف آئیے. صحیح، کنٹینیو کریں گے. فرحین آپ سے ہی جانا چاہیں گے کہ کون سی انٹرسٹنگ مثال آپ دینے جا رہی ہیں. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، فرحین سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا انٹرسٹنگ ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں. اور غلطی کرنا انسانی فطرت ہے. غلطی پر غلطی کرنا کیسا ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، بچوں کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ یہ تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ غلطی کریں گے، ان کی اصلاح کرنی ہے ہم نے، وہ غلطی پر غلطی نہ کریں. ایک غلطی کر کے اس کو اگر وہ تسلیم کریں اور پھر یہ کوشش کریں، یہ جستجو ڈیولپ کریں کہ وہ آئندہ کے بعد یہ غلطی نہیں دہرائیں گے، تو یقیناً ان کے اندر ایک گرومنگ کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ان کی پرسنالٹی کی، ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اوورآل جب ہم سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک بلیم گیم چل چکی ہے کہ نہیں میں غلطی نہیں کر سکتا، میں تو پرفیکٹ ہوں، کسی اور کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کسی اور کی غلطی ہے جس کا الزام میرے سر آ گیا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں اور مزید بھی اسی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہم نے اصلاحی پہلو اجاگر کرنا ہے. اگر ہم کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتے بھی ہیں، کسی کی غلطی کو ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں اپنے طریقہ کار پر غور کرنا ہے. وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے. آیا ہم تنقید برائے تنقید کے کانسیپٹ کو تو نہیں اجاگر کر رہے، ہمیں تنقید برائے اصلاح کے کانسیپٹ پر نظر دورانی ہے، اس پر توجہ دینی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی کی کنسٹرکٹیو اور پروگریسو تنقید کیسے کر سکتے ہیں، کسی کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ آنے والے وقت میں وہ غلطیوں کو دہرائے بھی نہیں. اس کے لیے بھی ہم نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے، کاؤنسلنگ دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تربیت کو بہتر بنانا ہے. وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ کبھی غلطی کر نہیں سکتا کیونکہ وہ جو تربیت کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی فلاز نہیں ہے، اس میں کوئی کمیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی کوتاہیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی خامیاں نہیں ہیں. ان کا بچہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غلط بات سیکھتا ہے تو کہیں باہر سے اس نے سیکھی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اپنی تربیت میں کہیں پہ وہ بات نہیں سکھائی ہے. اور پھر جب وہ اپنے بچے کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ان کا بچہ پرومیننٹ ہو اور اس بات کو وہ انڈورس کر سکیں، ایمفیسس کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارا بچہ غلطی نہیں کرتا، دوسرے کے بچے کی غلطی ہے، تو شاید آنے والے وقت میں جب آپ کے سامنے آپ ہی کا وہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کو وہ پھر تسلیم نہیں کرتا تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے. پھر ہم اس پر یہ امپوز کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں تمہاری غلطی ہے، میری غلطی نہیں. بہت سارے کانفلکٹس ہماری تربیت کی وجہ سے ہی ریز ہوتے ہیں. ان کانفلکٹس کو ہم کس طرح سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے سولوشنز کیا ہیں، سجیشنز کیا ہیں، کیونکہ ہم نے بھی دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، ہم نے اصلاحی پہلو اجاگر کرنا ہے کہ غلطیاں تو ہوں گی، ہوتی آ رہی ہیں اور مزید بھی ہونے کی گنجائش ہے، کیونکہ ہم بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہمیں ایک یہ تصور دیا جائے، ہمارے اندر یہ کانسیپٹ انکلکیٹ کیا جائے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، نہ ہی ہو سکتے ہیں، صرف ہم نے ایڈجسٹمنٹ پیدا کرنی ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. غلطیوں سے سیکھ کیسے سکتے ہیں، اس کانسیپٹ کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ جبین، فرحین خالد اور ثناء اللہ انصاری صاحب، جن سے ہم اس کانسیپٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ غلطیوں کو تسلیم کیسے کیا جائے،
اصلاحی پہلو کو کیسے اجاگر کیا جائے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ہم اسے تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ کرے کہ ہم اس کو کیسے تسلیم کریں, کیسے اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں, اور آنے والے وقت میں ہم اس غلطی کو نہ دہرائیں, اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے. فرحین سے ہم بات کرتے بریک پہ جانے سے پہلے. فرحین, آپ ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتی تھی کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اب ان غلطیوں کو ہم نے کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر ماضی میں وہ غلطی دہرائی نہ جائے اس کے لیے کیسے ایفرٹ کرنی ہے؟ جی, اس سے پہلے میں یہ بتا رہی تھی کہ ہر غلطی بری نہیں ہوتی, ہر غلطی کے نتائج برے نہیں ہوتے. ڈیفینیٹلی جیسے کہ سائنسی دریافت ہیں عموماً تو وہ تمام تحقیق اور بہت طویل محنت کا نتیجہ ہوتی ہے, لیکن جیسے پینسلن ڈرگ ہے وہ ایک غلطی یا نیگلیجنس کی بنیاد پر ہوئی. پیس میکر ہے, مائکرو ویو ہے, یا ایک مشہور پینٹنگ ہے مونا لیسا کی جس کی بھویں نہیں ہے, تو اس کے باوجود وہ شاہکار ہے. اور خاتون خانہ کے لحاظ سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچن میں کھانا بناتے ہوئے آپ بنانے کچھ جا رہے ہوتے ہیں, بن کچھ جاتا ہے, لیکن کیا وہ بری چیز ہوتی ہے؟ بعض اوقات بہت اچھی ہو جاتی ہے اس اصل چیز جو آپ بنانے چلے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ. تو ایک نئی ریسیپی عمل میں آتی ہے اور وہ سب کو پسند آتی ہے اور پھر وہ اور لوگ بھی بناتے ہیں. تو ہر غلطی بری نہیں ہے, اس کو ایک تجربہ سمجھا جائے. زندگی کے یہ تمام تجربات ہیں جو ہمیں آگے لے کے جاتے ہیں, آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے رویے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. جہاں آپ نے تنقید کی بات کی, تو تنقید کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو سائیکالوجی ایک سینڈوچ میکانزم کی بات کرتی ہے کہ اوپر اچھی بات کی جائے, آخر میں اچھی بات کی جائے, اور بیچ میں کہیں کڑوی کسیلی بات کی جائے. جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے صرف ناقد نہیں ہیں, آپ اس کے لیے مخلص دوست بھی ہیں. یہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا ریٹیلیشن کا جو عنصر ہے جو ہمیں بالکل آمادہ نہیں کرتا کسی کی بھی تنقید سننے کے لیے, وہ شاید یہی طریقہ کار ہے جس نے ہمارے لیے ان باتوں کو اتنا ناقابل برداشت بنا دیا ہے. تو بچپن سے دیکھیے ٹیچرز ہمارے اسکول میں, اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا, بہت سے اسکولوں میں یہ رائج ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی سب جگہ ایسا ہوتا ہے, کاپی پھینک دیتی ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیچرز آپ کے رجسٹرز پھاڑ دیتے ہیں. وہ رجسٹر 9th کلاس میں جو آپ نے راتوں کو جاگ کر محنت سے شیڈنگ کر کے مارکنگ لیبلنگ کر کے بنایا ہوتا ہے, اگر وہ ٹیچر کے معیار پہ نہیں اترتا پھاڑ دیا جاتا ہے. کیوں ایسا ہے کہ اگر بچے سوال کر لیں تو وہ ٹیچر کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے لیے تنقید سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ میری لا علمی ہو کہ جو میں پڑھا رہی ہوں سبجیکٹ وہ میں نے اس چیز کو ویسے ایکسپلین نہیں کیا ہو, یا میں یہ جو جنریشن گیپ ہے اس میں جو علم ہے اور جو ایکسپوجر ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اسٹوڈنٹ بعض دفعہ ٹیچر سے زیادہ جانتا ہے, یا اس کے پاس صرف اب ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں, اس کے پاس گوگل بھی ہے جس سے اس نے گوگل کر کے زیادہ انفارمیشن حاصل کر لی ہے. تو اگر وہ ٹیچر کو بتاتا ہے تو کیا وہ تنقید ہے؟ ہرگز نہیں. تو ہمیں اپنے اندر اس کے لیے صبر, تحمل اور ایکسیپٹنس لانی ہے کہ ہر تنقید غلطی کی نشاندہی نہیں ہے, بلکہ اس گروتھ کی طرف لے جانا ہے جو شاید ہم کہیں مسدود کر رہے ہیں, بالکل راستے روک رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کانسیپٹ کو بھی ہم اجاگر کر سکتے ہیں. ٹیچرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یقیناً ٹیچرز کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی انصاری صاحب ہم کہیں نہ کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز اصلاحی پہلو کو بھول جاتے ہیں. صرف غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور بار بار اس کو ہائی لائٹ کرنا, پوری کلاس روم میں اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس بچے کو باقاعدہ کھڑے ہو کے یہ انڈورس کرنا کہ آپ غلط ہیں, باقی سب ٹھیک ہے, میں نے صحیح پڑھایا تھا, پھر آپ نے غلطی کی, آپ نے غلطیوں پہ غلطی کی, کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ بالکل جی. ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے میں اتنے عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں, تو میں تو مختصر سی بات پہلے یہ کروں گا کہ ہمارے اساتذہ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں. اتنا برا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ٹیچرز کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس میں ظاہر بچے غلطی کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹیچر خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر بچے نے ٹیچر کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی تو بس وہ تو دشمن ہو گیا, اس کی تو زندگی برباد ہوگی, وہ تو آپ کا دشمن ہو گیا. لیکن بچے نے اگر غلطی کر دی ہے تو اس کو تو پھر اتنے بری طرح سے اس کو جو ہے نا اس کی سرزنش کی جاتی ہے, اتنی بری طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے کہ وہ بد دل ہو جاتا ہے باقاعدہ. بلکہ جس طرح ابھی میڈم نے بات کی کہ بات بالکل درست ہے کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے,
یا ان کو اگر آپ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں تو بڑے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں, آپ اس طرح کیجئے. الحمدللہ میں ابھی آپ کو اپنی ایگزامپل اگر دوں اپنی یونیورسٹی کی, تو جتنے عرصے سے میں یہاں ہوں, میرے پرانے بہت سارے اسٹوڈنٹس, اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں, ماشاءاللہ, اور ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے کال کر کے اپنی زندگی کے مشورے کرتے ہیں. بہت خوب کہ سر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, یا یہ ایون شادیوں تک کے مشورے کرتے ہیں مجھ سے. کیا بات ہے, واہ. تو الحمدللہ ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا ان کے ساتھ, اور وہ آج بھی جو ہے نا وہ باقاعدہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مینٹور ہیں اور آپ ہماری یہ ہیں اور وہ ہے. تو اس میں بھی تو عام لوگوں کی طرح کے انسان ہی ہوں, لیکن فرق کیا ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا, ان کو انکریج کیا, ان سے اگر غلطیاں بھی ہوئی تو ان کو بعض اوقات اگنور کیا, اور اگر وہ اگنوریبل نہیں تھیں ان کو طریقے سے سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح کیجئے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو انکریج کر سکتے ہیں, بالکل, آپ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اور دوسری وہ بات ماننے والی بات آتی ہے, تو مجھے بلکہ اپنی پھر فیملی کا واقعہ یاد آ گیا. پچھلے دنوں میں اپنے بیٹے اور میں اپنی مسز کے ساتھ کشمیر ہائی وے پہ ہم آ رہے تھے, تو بیٹا گاڑی چلا رہا چھوٹا والا, تو وہ آگے اگلی گاڑی نے بریک لگائی یا جو بھی ہوا, ہم چونکہ پچھلی سیٹ بیٹھے ہوئے تھے میں دیکھ نہیں پایا, تو گاڑی لگ گئی میرے بیٹے سے. اچھا, اب ہمارا بمپر بھی ٹوٹ گیا اور اگلی گاڑی کا بمپر بھی ٹوٹ گیا. میں خیر مجھے اندازہ ہوگا کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے, کیونکہ اس نے فوراً کہا سوری پاپا مجھ سے بریک ٹھیک نہیں لگی. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ بیٹے کی غلطی ہے. میں فوراً گاڑی سے اترا, اگلی گاڑی سے بھی 3 افراد اترے. اب وہ موقع تھا کہ جناب مار کٹائی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. اچھا, میں نے اترتے ہی ان سے سلام لیا اور فوراً کہا سوری ہماری غلطی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میرے بیٹے کی غلطی ہے, اسے صحیح طرح بریک نہیں لگ سکی. اب یقین کیجئے جیسے ہی میں نے معذرت کی, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. کیا بات ہے, واہ. انہوں نے فوراً اگنور کیا, سلام لیا, گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. جبکہ اس کی بجائے اگر میں اتر کے فوراً اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کرتا اور ان سے کہتا کہ آپ کی غلطی ہے, تو یقیناً لڑائی شروع ہو جاتی. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے غلطی ایکسیپٹ کرنے کی بات. بالکل, یہ بہت ضروری ہے, اور پھر اس کے ذریعے آپ اصلاح بھی کر رہے ہیں, تربیت بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم غلطیاں اس لیے بھی نہیں شاید سمیرہ مانتے کہ ہم اسے جیت اور ہار کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. غلطی کر لی تو ہار جائیں گے, فیل ہو جائیں گے, لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے یہ تو کبھی جیت نہیں سکتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک ریٹ ریس کا کانسیپٹ ہے نا کہ بس جیتنا ہی جیتنا ہے, پوزیشن ہولڈر ہی بننا ہے, آگے ہی آگے نکلنا ہے, ہم تو کبھی سیکنڈ آ ہی نہیں سکتے, ہم تو کبھی ہار ہی نہیں سکتے, ہم تو جو ہے کبھی پیچھے رہ ہی نہیں سکتے, ہم نے بس آگے جانا ہے. شاید یہ بھی وہ رویہ ہے, یہ وہ ایسا ہے ہمارے اندر ایک ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم خود کو تصور ہی نہیں کرتے کہ کبھی ہار سکتے ہیں, کبھی غلط کام کر سکتے ہیں, کبھی غلطی ہو سکتی ہے, یا اس غلطی کو ہم نے تسلیم بھی کرنا ہے. اچھا ہما, اگر ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں تو اس کا ذمہ دار بھی تو کوئی ہوگا. میری پرسنالٹی کس نے بنائی ہے؟ میرے ٹیچرز نے, میرے پیرنٹس نے, میرے سراؤنڈنگ میں جو اڈلٹس تھے, دے آر ریسپانسبل فار مائی بیہیویئر. اب میں کس کو بلیم کروں نا, میں کس سے کہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کیا تھا. ہم نے کیونکہ انکلکیٹ ہی نہیں کیا, ہم نے ان کو ہار جیت کا کانسیپٹ دیا ہی نہیں. آپ نے ہمیشہ بچے کی غلط بات پہ بھی اس کو ڈیفینڈ کیا, آپ نے اس کی بھی طرفداری کی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ تو یہی اپروچ لے کے جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا. اب ہمیں جو ہے بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ٹیچر بھی, کیونکہ سر کی بات سے میں سیکنڈ کرتی ہوں, میم کی بات سے بھی, کہ جو ٹیچرز ہیں وہ خود اگر ٹھیک نہیں ہے, ان میں یہ عادات ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ایکسپیکٹ مت کرے کہ اسٹوڈنٹس ان جو ہے وہ بڑے تمیز اور بڑے مہذب ہوں گے, سکسیسفل. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک لرننگ ہوتی ہے جو کہ آپ بتا رہے ہیں, آپ اپنی باتوں سے وربل لینگویج, اور ایک ہوتی ہے نان وربل جو کہ بچہ آپ کو دیکھ کے انکانشیسلی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے. تو آپ اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. آپ کلاس میں کھڑے ہوئے ہیں اور یو آر ییلنگ ایٹ دا اسٹوڈنٹس اور چیخ چلا رہے ہیں, اور پھر آپ یہ جو ہے ایکسپیکٹ کریں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت اچھا بیہیویئر پریزنٹ کریں گے ان فرنٹ آف یو, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ, ہم بچوں کی جب گرومنگ کی بات کرتے ہیں, پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, ٹیچرس کی بھی بات کرتے ہیں, تو ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. ہمیں پہلے ان سٹیجز کو سمجھنا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی 2 سے 7 سال کی عمر میں بچے بہت ایگو سینٹرک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریشنل ڈیسیژن نہیں کر سکتے, وہ کنکریٹ ڈیسیژن پہ نہیں آ سکتے, دے آر جسٹ گوئنگ ٹو آبزرو اینڈ امیٹیٹ. تو آپ کی ٹیچر کی اسٹریٹجی ویسی ہی ہونی چاہیے کہ آپ رول ماڈل ہیں, آپ ان کے سامنے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر بتایا جاتا ہے, بچے بتانے سے, اور اسپیسیفکلی اس ایج بریکٹ کے بچے وہ نہیں سیکھ سکتے. اس کے بعد جب آپ فردر بچے آگے جاتے ہیں اور ایڈلیسنس کی طرف جب بچے اس سٹیج پر آ جاتے ہیں, اس میں آپ کو بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ ان کا دوست بننا پڑتا ہے, چاہے آپ ٹیچر ہیں یا چاہے آپ پیرنٹ ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بینگ اے ٹیچر, بینگ اے پیرنٹ, آپ نے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے, جس میں اس کی کوگنیٹو بھی آتی ہے, افیکٹو بھی آتی ہے, جس میں
his or her emotions are involved, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی سائیکو موٹر ہوتا ہے کہ جو آپ پریکٹیکلی ان کو کام کروا رہے ہیں, تو آپ کو یہ لرننگ ڈومینز اور ان سٹیجز کو سمجھنا جو ہے, صحیح, ان کو سمجھنا کتنا مشکل ہے, یہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ اسے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کریں, یہ سینس بچوں کے اندر کیسے ڈیولپ کریں کہ وہ غلطی کریں گے اور اس کو انہیں تسلیم بھی کرنا ہے, اور پھر اپنے آنے والے جو فیوچر ہے, جو اپنے آنے والا مستقبل ہے, اس کے اندر ان غلطیوں کو وہ نہ دہرائیں. ایسی پریکٹسز کو کس طرح سے وہ یقینی بنا سکتے ہیں, اس میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے, کیسے ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے, ان کی رہنمائی کیسے کریں, اس پر بات ہوئی تھی سمیرہ جبین سے بریک پہ جانے سے پہلے. اسی کو کنٹینیو کریں گے. کچھ لرننگ ڈومینز کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا تھا, اور اسی کے حوالے سے آپ کنٹینیوٹی کرنا چاہتی تھی. جی فرمائیے گا. ہما میں یہ بتائی تھی کہ لرننگ ڈومین آپ نے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس کی کوگنیٹو, اس کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے, اس کی افیکٹو جو کہ اس کے ایموشنز کے ساتھ. تو بینگ اے ٹیچر, بینگ اے پیرنٹ, آپ نے یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سائیکو موٹر کہ وہ پریکٹیکلی بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ علم ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ کی پرسنالٹی سے اور شخصیت سے وہ نمایاں نہ ہو جائے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات جو میں یہاں پر فوکس کرنا چاہوں گی کہ آپ بچوں کو کرٹیکلی انالیسس بھی کریں, اور ان کی جو کمپنی ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں کہ کمپنی کون ہے. آپ ایک تو خود ان کے لیے رول ماڈل ہیں, لیکن ان کے کمپنی بھی, میں کہتی ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی اپنا ایک منٹور بنا لینا چاہیے, کہ جن سے آپ اچھی باتیں جو ہیں وہ سیکھ سکیں. جیسے آپ مولانا رومی, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. شمس تبریزی ان کے مینٹور تھے, انہی سے انہوں نے سارا کچھ سیکھا. علامہ اقبال جن کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے, انہوں نے مولانا رومی کو اپنا استاد کنسیڈر کیا ہوا ہے. اور دیکھیں کہ وہ کس زمانے میں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سنا, ان کو پڑھا. آپ اشفاق احمد کو دیکھیں, کتنی اچھی باتیں. مولانا واصف علی واصف کو آپ سنیں, آپ کو ایسی, آپ کہیں کہ ایجوکیشن تو آپ کی امپروو ہوتی ہے, لیکن آپ کی گروتھ, آپ کی گروپنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور جن باتوں کو آپ سنتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنتی جاتی ہیں انکانشیسلی, جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں, کچھ ایسے ٹیچر ہیں میں جن کو آبزرو کرتی ہوں, تو سم ٹائم مجھے میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میم آپ کے ٹیچنگ سٹائل میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر, اور وہ مجھے پتہ نہیں ہوتا, انکانشیسلی میں نے ان کو اڈاپٹ کر لی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں ضرور دیکھنی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کو کیا پتہ, یہ نہیں سیکھ رہے, نہیں, ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, وہ آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بینگ اے ٹیچر, بینگ اے پیرنٹ, آپ نے یہ بچوں کو جو ہے وہ انکلکیٹ ضرور باتیں کرنی ہے, چاہے اپنے ورڈ سے اور چاہے اپنے بیہیویئر سے. بالکل, اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. جی السلام علیکم امتیاز, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو جی امتیاز فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ امتیاز اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے ٹاپک سے ریلیونٹ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. امتیاز دوبارہ کال کریں, پارٹیسپیٹ کریں, اپنے پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. فرحین بڑی انٹرسٹنگ بات کی ابھی سمیرہ نے, کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر وہ تمام تر کوالٹیز انکلکیٹ کرنی ہے جو ان کے فیوچر میں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی اور انہیں ایک اچھا انسان بنائیں گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر ہمارے بچوں کے اندر کوئی ریجڈیٹی آ رہی ہے, کوئی ان کے بیہیویئر ایشوز آ رہے ہیں, ہم اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. والد صاحب کے سامنے نہ یہ نکل آئیں, کسی اور کے سامنے مہمان گھر پہ آئیں گے تو ٹھیک ہے بچے کو ذرا سائڈ پہ کر دیں, یہ نہ ہو ان کے سامنے اس کی یہ نگیٹیوٹی جو ہے وہ سامنے آ جائے, یا پھر وہ برا بھلا کہیں کہ دیکھیں آپ کا بچے کا تو بیہیویئر ایسا ہے.
ایسا کرنا کس حد تک غلط ہے اور پھر اس کی درستگی کا عمل کیا ہے؟ اس کو اصلاحی نظر سے ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ اگر بیہیویئر میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے کہ بچہ غلطی نہیں مانتا، بچہ کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی سے جانیں گے۔ امتیاز ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم امتیاز۔ اسلام میں آپ کے موضوعات تو ایسے ہیں کہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہی کا میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ بات اس لیے ہما میم کے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے اس کے اوپر، مگر سیدھا دو چار باتیں عرض کروں گا کہ بچوں کو بڑوں کے سامنے آنے دینا چاہیے۔ اس میں ایک بہت بڑی لاجک ہے۔ ایک دفعہ کچھ وہ گڑبڑ کرے گا لیکن آپ اس کی اصلاح اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ فیس نہیں کرے گا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا پریکٹس مین میک پرفیکٹ، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور آپ بہت اچھے موضوع پہ بات کرتے ہیں، آپ کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اگرچہ کہ اس کا کوئی صلہ آپ کو دے نہ دے، مگر ہے یہ ایک نیکی کا کام۔ اور بات رہ گئی کہ ہمیشہ تمام ماں باپ کو ایک کام جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہم عمر بچوں میں کھیلنے کودنے دیں۔ جب چھوٹے بچے اپنے سے بڑے بچوں میں کھیلتے کودتے ہیں تو ان میں بگاڑ آتا ہے۔ یہ میرے والد صاحب ہمیں سمجھایا کرتے تھے، اور ڈے فرسٹ سے ہی بچوں کو ایک بات کی تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ بے ادب بے نصیب اور بادب با نصیب۔ عمر میم آپ یقین کریں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کوئی بہت وہ نہیں، مگر میں نے کبھی اپنے سے بڑے عمر کے لوگوں کو، حضرات کو، خواتین کو کبھی تم نہیں کہا۔ میں نے آپ جناب سے بات کی ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے سے ڈبل عمر کے لوگوں کو تم تو کر کے بات کرتے، کیونکہ ان کو بچپن سے ہی اس طرح کے ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرنا جو ہے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بھی ہوا کرتا ہے مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ اور آپ جو ایفرٹس کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کی جزا ضرور دے گا۔ آپ کا ٹیم ورک بھی اچھا ہے، آپ لوگ کام بھی اچھے کرتے ہیں۔ اور بس آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جو بچے اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، تو جس نے اپنے اساتذہ کو واقعی جو اساتذہ کے لائق ہیں، کہلانے کے لائق ہیں، اور واقعی جو معنی مفہوم میں پورے اترتے ہیں، ان اساتذہ کی اگر عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں تو زندگی میں کبھی بھی بے روی کا شکار ہو نہیں سکتے۔ اور یہ سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ کہ مذہبی تعلیمات بھی لازم و مظلوم ہے، تو بیڑا پار ہے۔ شاباش۔ بہت شکریہ امتیاز، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور پروگرام کو اپریشیٹ کیا، شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا۔ اور فرحین سے ہی گفتگو کریں گے۔ فرحین، کیسے تربیت کر سکتے ہیں ان بچوں کی جن کے بیہیویئر میں ہم ریجیڈیٹی دیکھتے ہیں، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے بلکہ غلطیوں پر ڈٹ جاتے ہیں؟ ایسے بچوں کو کیا کیا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک دم سے رونما نہیں ہوتی ہے نا، یہ بتدریج کوئی چیز بڑھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی انیشیل نیڈز جو ہوتی ہیں ان کو نہیں میٹ کیا گیا ہوتا۔ مثلاً یہ کہ ایک بچہ ہے، چھوٹی سی بچے کی ایک ضد ہے کہ وہ کھانے کو کھا نہیں رہا، پھینک رہا ہے، تو اگر آپ نے اس کو اسی وقت نہیں روکا اور اسی وقت نہیں سمجھایا کہ بیٹا کھانے کی چیز ہے نا، اس کو پھینکتے نہیں ہیں، یہ جو تربیت کا عمل ہوتا ہے یا سکھانے کا عمل ہوتا ہے، یہ ایک مستقل پیہم عمل ہے، اور اس کو منع کرنے کے لیے اور اس کے تدارک کو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جانے کی ضرورت ہے، اسی لہجے اسی ٹون کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے پیار سے منع کیا، کل آپ نے غصہ اور اگلے دن آپ نے مار بھی دیا۔ بچوں کو ایک ٹائم زون، ایک خاص انداز سے مستقل، کیونکہ یہ بچوں کو نا کچھ دے کے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ بچوں کو کچھ دے دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کھلونے ہو یا وہ کھانا ہو یا وہ آئی پیڈ ہو یا وہ کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹس ہوتے ہیں، پھر جب آپ ان سے اچانک لیتے ہیں تو پھر وہ غصہ کرتے ہیں، یا آپ ان کو بازار لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ کسی کھلونے کے اوپر ضد کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ جو ریجیڈیٹی ہے، یہ جو ضد ہے، یہ جو غصہ ہے، اس کو کیسے روکیں؟ اس کو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے اس کام کو آپ کو کرنا ہے، پیار سے کرنا ہے۔ اگر آپ پیار سے سکھا رہے ہیں تو پھر ایک ہی ٹون سے سکھانا ہے اور بار بار سکھانا ہے اور ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان کو اس طرح سے اکیلا چھوڑنا ہی نہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں چاول چننے کا ایک عمل ہوتا تھا، وہ بچوں کو دیا جاتا تھا، اس سے بچے مصروف بھی رہتے تھے، ان کی کنسنٹریشن بھی ڈیویلپ ہوتی تھی، ان کے موٹر سکلز بھی ڈیویلپ ہوتے تھے۔
تو یہ ایک کام تھا جو ان کا وقت لیتا تھا. کورونا کے دن ہیں, بچے گھروں میں بند ہیں, ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے اور وہ کوئی ایک ضد پکڑ کے بیٹھ گئے, تو اس میں قصوروار کون ہے؟ ظاہر ہے جو تربیت کر رہے ہیں, جن کے انڈر وہ ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان کو یہ تمام چیزیں سکھائیں. اصلاح جو ہے وہ ایک متبادل چیز کے ساتھ بھی کی جاتی ہے کہ یہ نہیں یہ کر لو, اور یہ اس وقت یوں ضروری ہے. جیسے بچوں کی جو مانگنے کی جو خواہشات ہیں نا, بچے بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو آخر حد تک ٹرائی کرتے ہیں کہ کیا 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 میں نہیں حاصل کر سکتا, کیسے کیسے میں کروں گا تو یہ مان جائیں گی. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں, جن کے لیے ضد کر رہے ہیں, ان کو ریوارڈ کے طور پہ دیں. ٹھیک, ایسے نہیں کہ منہ سے نکلا تو بس اب ماں لگ گئی کہ بس اب پورا کرنا ہی, بچے نے مانگ لیا اب تو دینا ہی ہے. اب وہ چاہے دادی نانی ہو, چاہے وہ ماں باپ ہو, اس طرح سے نہیں دی. بہتات ہمیشہ بچوں کو خراب کرتی ہے, چاہے وہ کھانے کی ہو, کہ آپ کھانے کے لیے بچوں سے پوچھیں کہ جو بنا ہے وہ نہیں, جو فریزر میں رکھا ہے وہ کھانا ہے, کیوں؟ یعنی یہ بات کہ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھو. بالکل, اور اس تربیت کے طریقہ کار کو بھی ہم نے جو ہے امپروو کرنا ہے, اور اس میں بھی جو فلاز ہیں ان کو اوورکم کرنا ہے. مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا, لیکن بریک پہ جانے سے قبل آپ کو بتائیں کہ ذکی حسین ذکی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے بھکر سے موجود ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے ٹاپک سے ریلیونٹ. جی السلام علیکم ذکی صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. میں کہنا چاہوں گا جی, بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں نا جی, غلطیاں ہوتی ہیں نا, بچوں سے ہی ہوتی ہیں نا. یقیناً یقیناً. اچھا جی, یہ جو بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نا, یہ سب سے پہلا جو ان کو ماں کی گود سے سکھایا جاتا ہے, وہ ان کو منع کرے پیار سے, بھائی یہ غلطیاں نہ کیا کریں. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے, بچے کو مصروف رکھا جائے. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں, ان کی تربیت کو بہتر بنائیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں.